बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा मौजू रहेगा, जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि हम पुरानी वीडियो दोबारा न्यू तरीके से बना रहे हैं और लास्ट वीडियो भी हमने तैयार किया था पुराने चैनल पे कि आप सवाल करते हैं बाज़ भी, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ अमलियात की दुनिया पे। इस पे एक तफसीलन एक रोशनी डालिए और आप जानना चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में कैसे आया और मेरे उस्ताद मोहतरम का क्या नाम है। आप ये मालूमात मुझसे लेना चाह रहे थे। व्हाट्सएप के ऊपर लोग मैसेज करते रहते हैं मुझे। अब मैं हर किसी को मुख्तसर सा ही टाइम देता हूँ और एक ऐसे भी मुझे बड़ी हंसी आ रही उस बात से। एक भाई मुझे कहते हैं भाईजान क्या कहते हैं, मुझे बड़े अरसे से मैसेज कर रहे थे वो, तो अचानक मुझे कहते कि भाईजान क्या वजह है कि भाई आप मर्दों को इतना मैसेज नहीं करते, आप औरतों को तो फ़ौरन रिप्लाई देते नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। मर्द औरत बराबर हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप भी मेरे लिए एक काबिल इज़्ज़त एहतराम के काबिल हैं। ये बात नहीं है कि मैं खाली औरतों को जवाब देता हूँ। मेरा क्या मकसद है औरतों के साथ, बात आ रही समझ में? हाँ जी। तो इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेरा सफ़र अमलियात में कैसे शुरू हुआ और किस उम्र में हुआ। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपके इसमें अलूम के लिए बातें, अलूम में इजाफ़ा हो आपके। और मैं आपको पहले थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ कि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं और जो नई भी हैं, उनके लिए ख़ुसूसी पैगाम ये है कि भाई मेरा ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ था। इतना भी गरीब, बिल्कुल माज़ गरीब भी नहीं। मतलब कि मैं आपको अपना बताता हूँ कि मेरे जो आबाई शहर जो था, जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, मेरी जो पैदाइश का जो सिलसिला था वो था सरगोदा शहर, जहाँ पे अब्बास भाई ने आंखें खोली। पाकिस्तान के बेहतरीन शहर, दिलों के शहर सरगोदा। और वहाँ का जो एड्रेस था, गनी पार्क के नज़दीक ही हम रहते थे, गनी पार्क में ही रहते थे शायद। तो वहाँ पे भाई बेसिकली ताल्लुक़ मेरा सरगोदा शहर से था। और इसी तरीके से वालिद साहब मेरे मतलब कि मेहनत मज़दूरी करते थे, अपना हक हलाल की कमाई खाते थे और कमाते थे। वालिद साहब ने कभी भी, जो बात सच है, जो मैंने जब तक वो ज़िंदा रहे मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी भी हराम का लुक़मा मुँह में डाला। ये बात सच है। और उन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, किसी के आगे यूँ नहीं किया। और इसी तरीके से फिर हम कन्वर्ट हुए, क्या कहते हैं, फैसलाबाद में। तो जब छोटे छोटे से थे फैसलाबाद, फिर हम आ गए। फैसलाबाद से फिर मुल्तान शिफ्ट हो गए। तो मेरी जो उस टाइम उम्र थी अमलियात लर्निंग करने के हवाले से, तो उस टाइम मुझे ना शुरू से ही शौक़ था। ये कोई अल्लाह की तरफ से था क्या था। लेकिन हम जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये बने, हमारा बच्चा वो बने, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात होती है। जो भी ऐसे लोग सोचते हैं ये बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं लोग। प्लानिंग मेरे अल्लाह की कामयाब है, मैं आपको सच बताऊं। हालांकि मेरे वालिद साहब की और ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा ये बने, मेरा बच्चा वो बने, घर वालों की कोई और ख्वाहिश थी। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मेरा रब चाहता है। तो मुझे बचपन से ही शौक़ था ये जन्नात, देव, परियां, जिन वगैरह। तकरीबन कोई 11-12 साल की उम्र में मेरा रुझान शुरू हो गया था इन चीज़ों की तरफ। और मैं रोज़ कोई ना कोई कुतब पढ़ता था। जो घर से थोड़ी बहुत पैसे मिलते थे मैं किताबें ले आता था और मैं बड़े शौक़ से पढ़ता था, फिर समझता था। थोड़ा वक्त गुज़रा, 14-15 साल का जब बालिग की उम्र में हम दाखिल हुए, तो उस दौरान फिर मुझे एक पीर व मुर्शिद ज़रूर मिले थे। मतलब कि माशाल्लाह बहुत अच्छे, नूरानी चेहरा, बात में शाइस्तगी और माशाल्लाह ज़िम्मेदार थे। वो ज़िम्मेदार नहीं थे जो खाने पीने वाले जो लोग होते हैं, समझ रहे हैं बात को, लूट मार वाले नहीं थे। मतलब कि
حق کی بات کرنے والے تھے. جب میں پہلی دفعہ ان کے پاس گیا تو ایک بہانہ بنا. تو جب میں ان کے پاس سامنے بیٹھا تو گھر والوں نے کہا کہ اس کو بڑا جنون چڑھا ہوا ہے، ان چیزوں کا بڑا جنون چڑھا ہوا ہے، یہ اس کی نا تعلیم دیکھیں، اس کے مارکس کم آ رہے ہیں، پہلے تو فرسٹ آتا تھا، اب یہ تو فرسٹ کیا، اب تو تھرڈ بھی نہیں آ رہا، اب تو سبجیکٹ میں فیل ہو رہا ہے. تو جب انہوں نے مجھے غور سے دیکھا تو کہنے لگے اس میں آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ چیز اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے انسان کے اندر، جو اس کے خون میں ہے یہ چیز. اور کہنے لگے آپ نے مثال داتا سرکار کی نہیں سنی، بچپن سے ان کو شوق تھا، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ انہوں نے محنت کی، اسٹرگل کی. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، آپ لاکھ کچھ کر لو، اس کو پڑھا لکھا لو، لیکن یہ وہی بنے گا جو رب چاہے گا. تو انہوں نے کہا اس کو سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، یہ بچپن سے ہی سیکھا جا سکتا ہے، کیوں نہیں سیکھا جا سکتا. خیر انہوں نے میری اچھے طریقے سے مطلب کہ میرے علوم میں اضافہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے مجھے ایک تسبیح بتائی. انہوں نے کہا اس کو نماز عشاء کے بعد، جو پہلی جو تسبیح تھی مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا بیٹا کہ یہ آپ نے تسبیح نماز عشاء کے بعد کرنی ہے، اور 1 ہفتہ یا 10 دن یا 15 دن میں آپ کو خواب آئے گا، وہ خواب آپ نے مجھے بتانا ہے. میں نے کہا خواب کیا آئے گا؟ کہنے لگے تم ایک گھڑ سوار کو دیکھو گے، اگر اس کے اوپر سفید رنگ کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ سفید لباس میں، تو پھر تو تم یہ عمل بالکل بھی نہیں کر سکو گے، چھوڑ دینا ان معاملات کو. اگر وہی شخص نے کپڑے سبز رنگ کے پہنے ہیں تو یہ تمہارے لیے مبارک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس تسبیح کو میں نے مسلسل رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیا. پاک صاف رہتا تھا میں بالکل، روزانہ غسل کرنا، جیسے میں کتب میں پڑھتا تھا چیزیں کہ ہمیشہ جو عملیات کی جو بنیاد ہے وہ آپ کی صفائی، پاکیزگی. یہ بچپن سے ہی میرے دماغ میں بات بیٹھ گئی تھی اس ٹائم. اب وہاں پہ اسکول کے پیپرز ہوتے تھے، میں ان کو بالکل ریڈ نہیں کرتا تھا، تیاری وغیرہ. میں کہتا تھا یہ فضول لوگ ہیں اور یقیناً واقعی فضول لوگ ہوتے ہیں وہ جو پیپروں کی تیاری کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یعنی کہ تعلیم کے میدان میں میں پیچھے ہٹ گیا خود بخود، مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. میں کہتا یہی بس چیز ہے. لو جی ہفتہ 10 دن بعد مجھے خواب آ گیا، اور میں اپنی مددتاب میں اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا اور میں نے ان کو خواب سنایا. میں نے ان کو کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ گھڑ سوار پہ میں خود بیٹھا ہوا ہوں. تو ایک زور سا، جو اور بھی مرید بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پہ، انہوں نے ایک زور سا کہکا لگایا سب نے. پیر و مرشد بڑا ہنسے، کہنے لگے کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا گھوڑے پہ؟ میں نے کہا جی میں نے خود دیکھا اپنے آپ کو گھوڑے پہ. کہتا شاباش. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ، تمہارے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے تمہیں بٹھایا اوپر، خود نہیں آئے وہ سامنے. انہوں نے کہا اس کو پھر پڑھو. میں نے ایسے ہی کیا، 2 ہفتے مسلسل پڑھا. پھر مجھے خواب آیا. پھر انہوں نے کہا اب کیا دیکھا؟ میں نے کہا دیکھتا کیا ہوں کہ 2 گھوڑے ہیں اور میں بگی پہ سوار ہوں، اس کو چلا رہا ہوں. کہنے لگے زبردست. گھوڑے کس رنگ کے تھے؟ میں نے کہا سفید رنگ کے تھے، خوبصورت ایک بگی تھی. کہنے لگے یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. کہنے لگا بہت آگے نکل سکتے ہو اگر زندگی میں پاکیزگی لاؤ گے، امانت داری سے چلو گے، تب ستاروں کے اوپر تمہاری منزل ہے. تو اسی طریقے سے جیسے وہ مجھے بتاتے رہ گئے چیزیں، تو میں اس کو کرتا چلا گیا. آخر کار جب انسان کچھ سیکھ جاتا ہے پھر وہ اپنی مدد آپ بھی کرنا لگ جاتا ہے. پیر و مرشد کچھ عرصے بعد پردہ کر گئے، دنیا سے انتقال کر گئے. تو اس کو، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو میں نے عمل بیچ میں جو میرے چل رہے تھے وہ میں نے چھوڑ دیے بائی ریزن. کوئی ویسی وجوہات تھی جو مجھے چھوڑنے پڑ گئے. جب میں نے ان عملوں کو چھوڑا، یعنی کہ وہ چلے ہی تھے، ان چیزوں کو 25 دن کا چلہ جو میں نے چھوڑا تھا، ٹوٹل 40 دنوں کا، لیکن 25 دن میں کچھ چیزیں میرے ساتھ رونما ہوئیں کہ مجھے وہ چھوڑنا پڑا.
اس کا مجھے یہ ہوا کہ مجھے نقصان بہت زیادہ جھیلنا پڑا تھا. ایک جس کو کہتے ہیں رجت. رجت ایسی تھی کہ بہت ہی خطرناک. ایک رجتیں کی اقسام ہوتی ہیں نا, کس چیز کی رجت ہوتی ہے. بعض لوگوں کو دماغی ہو جاتی ہے, بعض لوگوں کو حالات کی ہو جاتی ہے. تو میرے ساتھ حالات کے معاملات کچھ کھڑے ہو گئے تھے. خیر میں ہمت نہیں آ رہا اور میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا. پھر وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ الحمدللہ, اللہ شکر ہے, الحمدللہ میرے مالک کا بڑا شکر ہے. پھر دوبارہ میں اس فیلڈ میں داخل ہو گیا بیچ میں. اس ٹائم میری عمر کو 20-22 سال تھی, اور اس 22 سال سے لے کے تقریباً کوئی 3 سال تک مسلسل ہم اس دنیا میں آگے نکلتے گئے. اور اسی طریقے سے, اور جو پیچھے جو ایک چھوڑا تھا اس کو بھی کور کیا. جو عمل میں نے چھوڑا تھا اپنی زندگی اس کو میں نے کور کیا, اور پھر کہیں جا کے اس مقام تک الحمدللہ پہنچے. میری ذات, اس کی ذات کا شکر ہے جی, بڑا مہربانی اس کی. اور اسی طریقے سے اب ان چیزوں کو بہت نزدیک سے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں, اپنی نظروں سے دیکھ چکے ہیں کہ یار یہ کیا معاملات ہوتے ہیں. جو ہم کتب میں پڑھتے ہیں وہ بیسکلی عاملین کاملین لوگوں نے اپنا ایک قلب چھوڑا ہوا ہے. جیسے جیسے انہوں نے عمل کیے انہوں نے لکھ دیا کہ بھئی اس طرح ہوتا ہے, لیکن ہو بہو ویسے نہیں ہوتا. ہر انسان کے ساتھ مختلف کرتب سامنے آ سکتے ہیں, مختلف وجوہات سامنے آ سکتی ہیں. لیکن اگر 100 آدمی عمل کرتا ہے تو 100 میں سے 1% کامیابی کے چانس ہوتے ہیں, 99% نہیں ہوتا. ہر آدمی اس فیلڈ میں نہیں آ سکتا, یہ رب کا قانون ہے. ہر آدمی داخل نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے میرے استاد محترم نے مجھے ہمیشہ ایک بات سکھائی ہے کہ بیٹا کسی نہتے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, کسی کی ماں بیٹی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا. اور یہ میں اپنے رب کو فخر سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ, جب سے میں اپنی زندگی میں پیدا ہوا ہوں, یعنی کہ اس دنیا میں, آج تک میں نے لڑکی کو چھیڑا نہیں ہے کسی لڑکی. جیسے کچھ لڑکوں کی عادت ہوتی ہے, لڑکی کو نمبر پھینک دینا, چھیڑنا, ایسا زندگی میں نہیں کیا. اور اسی طریقے سے اس رب نے بڑی مہربانیاں کی. ہاں پیار شیار زندگی میں کیے ہیں, لیکن چھیڑا چھاڑی نہیں کی بھائی, جو سیدھی سی بات ہے. پیار وغیرہ جب ہم میٹرک میں ہوتے تھے وہ ایک الگ دنیا تھی میری, لیکن کسی کے پیچھے نہیں بھاگے پاگلوں کی طرح کہ یہ نہیں ملے گی تو مر جائیں گے. نہیں, ٹھیک ہے تو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, دنیا میں لڑکیوں کی کمی ہے. تو اسی طریقے سے کہنے کا مطلب ہے ہم نے اسی کی قدر کی ہے جنہوں نے ہماری قدر کی ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہم نے اسی کی قدر کی ہے. یہ میری ایک خون میں چیز. ہر آدمی نا کوئی کیا کہتے ہیں, کوئی نیچر ہوتی ہے ہر آدمی کی. میں اپنی آپ کو نیچر بتاتا ہوں, مرد ہو یا عورت ہو, جب کوئی میری قدر کرتا ہے نا, ایک ہوتا ہے جھوٹی موٹی, ایک ہوتا ہے دل سے قدر کرنا, کسی کی بات ماننا. جب کوئی میری دل سے قدر کرتا ہے, میری پرواہ کرتا ہے, میرا احساس کوئی کرتا ہے, تو میں اس سے زیادہ اس کا احساس اور محبت کرتا ہوں. میری یہ نیچر ہے. اور جب کوئی چھائیں بائیں بیوی ہو یا کوئی ہو, وہ جب کوئی چھائیں بائیں کرتا ہے نا, وہ کوئی بھی رشتہ ہو, میں اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے سماپت کر دیتا ہوں, یعنی کہ ختم کر دیتا ہوں. یہ میری نیچر ہے زندگی میں. ڈسنے والے لوگوں کو میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں رکھتا. وہ کوئی بھی رشتہ ہو, چاہے باپ کا ہو, چاہے ماں کا ہو, چاہے بہن کا ہو, چاہے بیوی کا ہو, چاہے بچوں ہو. فار ایگزامپل کوئی بھی رشتہ ہو, جو ڈسنے والے آستین میں اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ہمیں بتا دیے کہ تمہارے اپنے رشتہ داروں میں ڈسنے والے لوگ ہوں گے. یہ تو نبیوں کے ساتھ بھی یہ واقعات گزرے ہیں. یوسف کے بھائیوں نے نہیں پھینکا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کو. سکے بھائی تھے. قابیل نے حابیل کو قتل نہیں کیا تھا. اب بتاؤ, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اس کہانی میں آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے, یہ جو جتنے اللہ تعالیٰ نے رشتے جوڑے ہیں نا ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ وفا کرو جو تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں. کہندے نے رشتے دار کون ہوندے نے, جیڑا کجے, پنجابی وچ کہندے نے جیڑا کجے, جیڑا پوچھے, انہوں کہندے نے رشتے دار. وہ رشتے دار کوئی نہیں ہوتا جو آپ کو پوچھے ہی نہ.
یہ بات زندگی میں یاد رکھنا میری۔ اسی طریقے سے پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں جو آپ کو پوچھتے ہیں، بات آ رہی سمجھ میں؟ اسی طریقے سے میری اپنی ایک نیچر ہے، میں اس مزاج کا آدمی ہوں، اور اسی طریقے سے بہت سارے یہ بھائی اپنا زندگی کا جو سفر ہے عملیات سیکھنے کا، اس طرح مطلب کہ ہم اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ جب استاد محترم کے پاس جاتے تھے تو بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، بڑی باتیں میں غور کرتا تھا۔ میرا نا دماغ اس طرح کریٹیو مائنڈ ہے میرا، میں کوئی بھی چیز دیکھتا ہوں، بولنے کا انداز اس آدمی کا کیسا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے، بڑے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سنتا ہوں میں، اور اسی جو چیز اچھی ہوں ان کو میں فالو کر لیتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ تو اسی طریقے سے استاد محترم نے ہمیشہ میرے لیے ڈھیر ساری دعا بھی کی کہ جب تک زندہ رہو رحمت کی چھتری تم پہ رہے، اور اسی طریقے سے آج جو بھی میں ہدیہ وغیرہ ان کو بھیجتا ہوں، دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بچوں کی خیر کرے، آگے ان کے بچے بھی ہیں جو سنبھال رہے ہیں اس کام کو۔ اور لیکن اب اگر موجودہ جو صورتحال دیکھا جائے، کچھ عرصے سے تقریباً کچھ عرصے سے میں پراپر عملیات میں عمل کے لیے ابھی میں نہیں بیٹھنا چاہ رہا، تو کیونکہ ریسنٹلی کیا کہتے ہیں آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے مسز کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، تو اس وجہ کیونکہ بیچ میں شادی ہو گئی، پھر میرا شادی سے پہلے ارادہ تھا کہ میں ایک اور ایسا عمل ہے جس کی طرف مجھے اشارہ بھی ہوا ہے الحمدللہ، لیکن میں بیٹھنے ہی نیت ہی کی، لیکن بیچ میں شادی کا پروگرام بن گیا، بس رشتہ آ گیا، میں نے کہا چلو یہ بھی ضروری ہے، لیکن شاید رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور کیا کہتے ہیں اب جب ان کے مسز کے انتقال کے بعد اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اب مجھے اس عمل کی طرف بڑھنا چاہیے، اب میرے دماغ میں یہ بار بار سوال آتا ہے، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی دیکھو ہم پھر بھی ایک انسان ہیں، اگر میں یہ دعویٰ کروں میں تو بالکل نہیں ڈرتا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، انسان کہتے اسی کو ہیں جو ڈرے ہیں، یہ بات یاد رکھنا میری، یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے تھے جب کوئی طور سے آواز دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور جب ان کی جو لاٹھی تھی سانپ بنایا تھا تو موسیٰ پیچھے مڑ کے بھاگے، قرآن خود کہتا ہے موسیٰ پیچھے مڑ کے، قرآن خود کہتا ہے کہ موسیٰ پیچھے مڑ کے بھاگے، ہم نے کہا اے موسیٰ پیچھے آؤ، ڈرو نہیں۔ بھائی ڈرتا میں بھی ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، ہاں جو نہ ڈرے اس کو کہتے فرشتہ، فرشتے نہیں ڈرتے، فرشتوں کے اندر ڈر نہیں ہے، وہ خوف نہیں کھاتے۔ تو بھائی میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سینے میں دل لگایا ہوا ہے جو دھڑکتا ہے، تو بھائی مجھے بھی بعض دفعہ خوف آ جاتا ہے، میں بھی ڈر جاتا ہوں بعض دفعہ، تو لیکن اب میری کوشش ارادہ یہی ہے کہ مزید اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی طرف عمل کی طرف لوٹنا چاہیے مجھے واپس، تو انشاءاللہ آپ بھی میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ اس عمل کی طرف ہم واپسی جلد سے جلد واپس لوٹیں، اور ان کچھ ایسی زکاتیں ہیں جو مجھے مزید ادا کرنی ہوں گی آگے، یہ ایک فیلڈ ہی ایسی ہے، آپ جتنا اس میں محنت میں پڑو گے، جتنا نیچے گہرائی میں جاؤ گے، اتنی ہی آپ کے اندر نکھار پن آئے گا، اتنی صلاحیتیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی، طاقتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ روحانی سلسلہ جب پروان چڑھتا ہے تو اس کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، پھر جن بھوتوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جب روحانی قوت بڑھ جائے انسان کی بہت زیادہ، تو وہ ایسے نظر اٹھا کے بھی دیکھ لے تو اگلے کا کام ہو گیا، ایسی ایبلٹی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے انسان کو۔ تو اس لیے جو لوگ مجھے سن رہے، آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے عباس بھائی آپ کا یہ سفر کیسے گزرا، کتنا عرصہ آپ نے لگایا، بھائی آدھی زندگی ہم نے اس میں سروائیو کر دی، ٹھیک ہے، اب آگے بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کام کو مزید آگے لے کے جائیں۔ میری یہ کوشش تھی، میری اپنی جو ذاتی یہ کوشش تھی کہ میں اس کام کو مطلب کہ اپنی جو مسز تھی میرا یہ ذہن تھا میں اس کو سکھاتا یہ کام، اور اس کو تھوڑی تھوڑی میں تعلیم دے بھی رہا تھا ساتھ ساتھ، تاکہ مثال ہے زندگی ہے موت ہے، تو میں نے کہا تاکہ یہ کام سنبھال سکے، اس میں وہ قوت ارادی مضبوط ہو۔
لیکن یہ ہر بندہ نہیں سنبھال سکتا. اس کو سنبھالنے کے لیے دماغ چاہیے، اس سے برائی کو دور ہونا پڑتا ہے. چاہے وہ مثال ہے نوری ہے یا کالا ہے فار ایگزامپل، لیکن آپ کے پاس علوم کالے کا بھی ہونا چاہیے. بعض ایسی جنات ہوتی ہے کہ جانور کو مارنے کے لیے جانور کا روپ اختیار دھار کرنا پڑتا ہے. کچھ ایسے بھی جنات ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی بھاشا میں بھی بات کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بھائی ہم نے اپنے اس کام کو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ نبھایا ہے، اور اس کی ذات کا شکر ہے، وہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. بے شک اسی کے ہاں چابیاں ہیں خزانے کی، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ جتنے بھی عملیات ہیں، اس کا میں نے اپنی زندگی میں جو نچوڑ حاصل کیا ہے وہ یہی ہے کہ نیت پہ ہے سارے دار و مدار. یعنی کہ جیسے انسان کی یہ ماتھے کی جو لکیر ہے یا اس کی نیت ہے، جو وہ سوچتا ہے دوسروں کے لیے اپنے لیے، وہ دل سے کیسا ہے، من سے کیسا ہے، یہ ساری گیم ہی اندر کی ہے، قلب کی ہے. اگر من صاف ہے، من دھلا ہوا ہے آب زمزم سے، نیت صاف ہے، جتنا آپ کا پیارا دل ہوگا، جتنے آپ نرم مزاج کے ہاں ہوں گے، خدا کی قسم اتنی ہی اس کاموں میں کامیابی ملتی ہے. یہ بڑے بڑے جھبے پہن کے، یہ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے ایسے لوگوں کو جنات زیادہ مارتی ہے، بہت مارتی ہے ایسے لوگوں کو. یہ بات انہی کی زبانی بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے جنات کو کن لوگوں سے نفرت ہے؟ یہ ان کی زبانی بات ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں وہ لوگ زہر لگتے ہیں جن کے من ہو کالے اور ماتھوں پہ محراب لگایا ہو. من ہو کالے یعنی کہ منہ مومنا کرتوت کافراں. بڑے پاکستان میں لوگ ہیں ایسے کہ اندروں کچھ تے باہروں کچھ. وہ کہتے ہیں اگر جس کا من خراب ہے، چاہے وہ جبے پہن لے، محرابیں سجا لے، بڑی بڑی داڑیاں رکھ لے، 5 ٹائم غسل کرے، کہتے ہیں ایسے لوگوں کی ہم چترول زیادہ کرتے ہیں، بہت مارتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور مارنے کا انداز ہی بڑا وکھرا جنات کا. یعنی کہ گھر سے پٹوائیں گے، بیوی کے ہاتھوں پٹوائیں گے، ترفقہ ڈالیں گے، لڑائی ڈالیں گے، جھگڑا ڈالیں گے، ذلیل کریں گے اس بندے کو. ان کا بڑا پیچیدہ ان کا معاملہ ہوتا ہے جنات انسان کا. جنات جب کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اس کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں. انہیں کہا یہ جو مرضی پڑھے، کیا پڑھنا ہے اس نے؟ وہ کہتے ہیں جو من کا ہی صاف نہیں ہے. اب بعد دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو جن چپک جاتے ہیں تو لوگ آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز نہیں جا رہی ہوتی. کیا وجہ ہے؟ پڑھنے والے کا من ہی صاف نہیں ہے، کیا تیرے پہ اثر آئے گا؟ نیک جنات کا یہ مطالبہ ہے، پہلی جو چیز ہے ان کے پاس وہ ہتھیار ہے ان کا من. وہ کہتے ہیں اگر کسی انسان کا من صاف ہے، اس کا دل صاف ہے، جب دل صاف ہوتا ہے وہ کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیتا. یہ بات نچوڑ بتا رہا ہوں عملیات کا میں آپ کو. اگر زندگی میں کچھ کھٹنا چاہتے ہو، دل صاف ہوگا نا آپ کا، من صاف ہوگا، تو یقین جان لیجئے منزلیں آسان ہوتی ہیں. تو جنات ہمیشہ ان لوگوں کو ناپسند کرتی ہے جن کے دل کالے ہوں، من ہوں کالے ہوں، نیت کے کھوٹے ہوں. ہاں ایک اور بات وہ بتا رہے تھے کہ جب کہنے لگے کہ انہوں نے کہا جیسے آپ لوگ، مطلب کہ ہم لوگ اور آپ لوگ، یعنی کہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں، قرأت سے پڑھتے ہیں قرآن اور بڑے خوبصورت انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح صبح کے ٹائم لوگ، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو جس طرح وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جو لوگ، کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح آپ پکڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں ان کو. میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو، کہ تم کیوں پکڑتے ہو؟ وجہ کہنے لگا اس وجہ سے پکڑتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے اور قرآن کے گستاخ لوگ ہیں. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسی بات کر دی؟ کہتے ہیں یہ اللہ کے اور قرآن کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور کہتے پھر ہم ان کو چھانٹے مارتے ہیں، ان کو رسوائی کا مزہ چکھاتے، ان کے گھر میں ہم لڑائی جھگڑے ہم ہی پہ تو پیدا کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کو عقل شعور نہیں آتی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ صبح کے ٹائم کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو تم اس کو کیسا نقصان دے سکتے ہو؟ وہ تو اللہ کی کتاب پڑھتا ہے۔ کہنے لگے کاش تم نے غور نہیں کیا قرآن میں۔ اب جنات جو قرآن پڑھتی ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ میں نے کہا بھئی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہی ہے کیونکہ اکثر لوگ خالی قرآن کو دہراتے ہیں، اور جب یہ خالی دہراتے ہیں اور کرتوت ان کے کافروں والے ہوتے ہیں، کہتے تب ہم ان کو مارتے ہیں، تب ہم ان کو نقصان دیتے ہیں۔ یہ ان کی زبانی جو میں نے آپ تک شیئر کی، اس لیے میں چیز پہ زیادہ غور کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ مجھے ان کا بڑا اچھا ایک ان کا محاورہ لگا، بات لگی اچھی۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے اور اس قرآن کے یہ دشمن ہیں، یہ لوگ خود ہی یہ زیادتی کرتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی کہ نافرمان لوگ ہیں کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں، اور اسی طرح انہوں نے کہا کیا آپ نے نہیں پڑھا قرآن کے اندر کہ قرآن ایک سمجھنے کی چیز ہے، قرآن آیا تھا سمجھنے کے لیے، یہ طوطے کی طرح یاد کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایسے لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ثبوت بھی مجھے کچھ لوگوں نے دیا ہے۔ بہت ساری خواتین صبح قرآن آیتیں بار بار پڑھتی تھیں، اور بعد میں جب ان کو رات کو چانٹیاں وغیرہ پڑھتے تھے یا ان کو نقصان ہوتا تھا، پھر وہ کہتے تھے پتہ نہیں اتنی دفعہ پڑھا ہماری بیٹی کو رجت ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا نقصان ہو گیا۔ اب مجھے بات سمجھ آئی کہ بھائی جو لوگ خام خواہ قرآن کو ایسے پڑھتے رہتے ہیں اور ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ غور نہیں کرتے، تو خدا کی قسم یہ بات سچ ہے، جنات ایسے لوگوں کو زیادہ مارتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لینا۔ وہ اس لیے ان کو مارتی ہے کہ قرآن بیسیکلی رٹنے کی چیز نہیں تھی۔ قرآن آیا مبین، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، بابرکت کتاب ہے، بابرکت مہینے میں نازل کیا، تعلمون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ یہاں ملک پاکستان میں الٹ نظام ہے، قرآن کو اردو میں بالکل بھی نہیں پڑھتے، اور اس طرح تلاوت پہ جی کیا قرآن پڑھ رہا ہے جی، جہاں ختم شریف قرآن پڑھ رہا ہے جی، کرتوت کافراں، یعنی کہ قرآن کے ساتھ بھی زیادتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی زیادتی، کہ اس کو عربی میں پڑھنا شروع کر دیا، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بات میں نے ان کی زبانی سنی، اور میں نے توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر، جیسے میں پہلے پڑھتا تھا، اور میں اب عربی نہیں پڑھتا، میری زبان نہیں ہے عربی، آئی ایم ناٹ عربک مین، میں اردو بولنے والا آدمی ہوں، میری زبان نہیں ہے عربی۔ میں قرآن کو اردو میں سمجھتا ہوں کہ یار اس میں کیا آیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ نے کیا حکم جاری کیا ہم تک۔ یہی وہ مومن لوگ ہیں، جو مومن جن کے چہروں پہ نور ہی نور ہوگا۔ ہمیں اس ویڈیو میں یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ جو لوگ صبح اٹھ کے نماز فجر کے بعد یا دن یا رات میں قرآن کو طوطے کی طرح عربی میں پڑھنے لگ جاتے ہیں، سن لو، اپنے لیے خود پریشانی کھڑی کرو گے تم لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس کے قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ توہین کر رہے ہو، اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے اے انسان مجھے تو نے سمجھا کیوں نہیں۔ قرآن بیسیکلی سمجھنے کی کتاب ہے، ہدایت کا رستہ۔ اور انہوں نے اب میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں عباس بھی اس کا کیا مطلب ہے، اور میں کہوں بھائی مطلب نہیں پتہ مجھے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا کوئی فائدہ ہے پڑھنے کا؟ اب آپ کہو گے نہیں، تو کیوں تنگ کرتے ہو قرآن کو؟ گھروں میں تو ایسے رکھے ہوتے ہیں قرآن۔ یہ بڑی جگہ جعلیت ہے، جگہ جگہ جعلیت ہے۔ اس لیے میرے بھائی ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہتا اپنی زندگی میں۔ ہاں وہ ہدایت پر ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کو اردو میں قرآن پڑھو، اس کو اردو میں ترجمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا مخاطب کرتے ہیں ہم سے۔ اور یہ بات میرے دل کو سکون دے گئی۔ تو جنات جو نیک جنات ہیں، وہ جب مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں اور جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس کو سنتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یار اس کا کیا مطلب ہے،
اور ویسے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ جنات کے قبیلوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جن کی نسلیں آج بھی دنیا بھر میں موجود ہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ جنات کی زبانی ہی سنا ہے ہم نے کہ جنات جب بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں. اگر آپ بھی میرے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی غلطی کرتے ہیں، خالی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو بلکہ گرفتار ہو جاؤ گے عنقریب. قرآن بیسیکلی سمجھنے کی ہی کتاب ہے. قرآن خود کہتا ہے تعلمون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اور یہ نہیں، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے ہوتے تو ان چیزوں پہ غور کرتے نا. تو عملیات کی دنیا میں جب ہم عمل بھی کرتے ہیں، سنو مجھے اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. جنات تبھی اس آدمی کو پسند کرتے ہیں جن کے دل روشن ہو، قلب روشن ہو، ان کے ساتھ مانور ہو جاتے ہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ باتیں الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد نے بھی ہمیں سکھائی تھی کہ بیٹا قرآن کوئی رٹا لگانے کی چیز نہیں ہے. یہ A+B² نہیں ہے بیٹا کہ تو صبح اٹھ کے اس کو قرآن تلاوت کر کے عجیب برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. برکتیں بیٹا کیا پڑھا قرآن، کیا کمایا ثواب. کتنی نیکیاں اکٹھی ہوگی؟ 40 لاکھ. توبہ، اللہ اکبر. یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار، کاش یہ تیرے لوگ آیتوں پہ غور کریں. اور یہ غور کرنا ہی نہیں چاہتے دنیا کے بادشاہ. دوستو ہمیشہ سچ اور حق بتانا چاہیے لوگوں کو. میرا قرآن مجھے یہی سکھاتا ہے، اور جو میرا رب العالمین ہے وہ مجھے یہی کہتا ہے، اے بندے جو کتاب تجھ تک پہنچی ہے تو نے اس کو سمجھا ہے؟ جی پروردگار، میں نے اس کو مطالعہ کیا اچھے طریقے سے اور میں سمجھ چکا اس کو. قرآن سمجھو، سمجھنے کی ایک چیز ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں جی. اچھا دوستو، ہم آج کا جانا چاہیں گے، یہ ہمارا یہیں تک سفر تھا زندگی کا، جو ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو چیز میں نے آپ تک ابھی کیا کہتے ہیں، مجھے نا سر وزنی ہو رہا میرا. میں اب جانا چاہوں گا دوستو. انشاءاللہ پھر کوئی نیکسٹ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا. دیکھتے رہیے تسماتی خزانہ. اللہ